अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समईन अलशफ़ा टीवी फाउंडेशन में खुशामदीद कहते हैं। समईन आज हम बात करेंगे सुजाक के बारे में। समईन सुजाक एक तकलीफ़देह इंतहाई तकलीफ़देह बीमारी है। इसको अगर वक़्त पे इलाज ना किया जाए, अगर ये पुराना हो गया तो इसका असर नस्ल तक रहता है। समईन तो लिहाजा आज हम इस हवाले से बात करेंगे। वीडियो अगर लंबा हो जाए तो फ़िक्र की बात नहीं है, इसको पूरा सुनें, इसके वजूहात जानिए, इसके पहचान जानिए, इसके असबाब जानिए और इसके इलाज के लिए हम कई नुस्खे देंगे। कई नुस्खे इसलिए देंगे कि इंतहाई पेचीदा बीमारी है और वो नुस्खाजात जो आप लोगों को सूट करता यानी आसानी के साथ अवेलेबल हो तो उसको इस्तेमाल में लाएं। तो लिहाजा इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनना आपका, आपके बच्चों का, आपके औलाद का और यार दोस्तों का और अपने जिस्म का फ़ायदा है। समईन आगाही इंतहाई ज़रूरी होती है। अपने जिस्म के बारे में, अपनी सेहत के बारे में बहुत सारी चीज़ें आगाही ना होने की वजह से काफ़ी अधूरी रह जाती हैं। समईन तो लिहाजा आपसे अर्ज़ है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। समईन हमारा इदारा अलशफ़ा टीवी फाउंडेशन इस कोशिश में लगा हुआ है कि हम आपकी दहलीज़ पर, आपके घर तक आसान तरीन नुस्खाजात पेश कर दें। वो नुस्खे जो आसानी के साथ अवेलेबल हो और हर बंदा बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी टाइम ज़ाया करने के आसानी के साथ ख़ुद बनाएं और ख़ुद इस्तेमाल करें। इलामात भी हम बताते हैं, इलाज भी हम बताते हैं, असबाब भी हम बताते हैं। तो लिहाजा इसको पूरा सुनो। समईन अलशफ़ा टीवी फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें, हमारे हौसलों को मजबूत करें ताकि हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें इसी तरह पहुँचाते रहें। समईन तो बात हो रही थी सुजाक की। सबसे पहले इस मर्ज़ में पेशाब की जो नाली होती है वो सूज जाती है। पेशाब दर्द और जलन के साथ आता है और फ़ौरन अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो उसके बाद फिर पतली पेप निकलने लगती है। यानी 3-4 दिन के बाद पेशाब की जलन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि नाकाबिल बर्दाश्त होता है और पेशाब भी थोड़ा थोड़ा आने लगता है। समईन उसके बाद फिर अगर इलाज ना किया जाए तो ये खून आना भी शुरू हो जाता है, कब्ज़ हो जाती है और इंसान का जो भूख होता है इंतहाई कम हो जाता है। और ऐसा भी होता है समईन कि अज़ु मखसूस सूज जाता है और अगर इसको कपड़ा भी लग जाए या कोई भी चीज़ इसको टच हो तो ये दर्द होने लग जाता है। समईन अगर 2-3 हफ़्तों में इसका मुनासिब इलाज ना किया गया तो अगर ये पुराना हो गया तो ये बहुत लंबे अरसा तक इंसान को तकलीफ़ में मुब्तला करता है। तो लिहाजा जितना जल्दी हो सके इसका इलाज करना ज़रूरी होता है। समईन ऐसा भी होता है कि जिस्म में यानी अज़ू तनासल में टीसी उठती हैं, टी से यानी दर्दें, खूब दर्दें उठती हैं और ऐसे दर्द की लहरें उठती हैं और अज़ू मखसूस सुर्ख हो जाता है, उसके अंदर सूजिश आ जाता है और इसका जो मुँह होता है यानी फूल जाता है, यानी इसका जो सरा है वो फूल जाता है और सरे पे सोजिश पैदा हो जाती है और पेशाब करने में बहुत तकलीफ़ होता है। समईन ऐसा लगता है कि जैसा कि कोई गर्म पानी के दहारे इस पर पड़ती हैं या कोई कांटे इसमें चुभ रही होती हैं, ये इसकी हालत होती है। समईन और अगर टाइम से इलाज ना किया गया तो ज़र्द किस्म का पानी निकलना शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर खून तक बात पहुंच जाती है और उसके बाद मरीज़ की हालत ये हो जाती है कि वो किसी काम काज का नहीं रहता है और बिस्तर मर्ग पे जाना पड़ जाता है। समईन इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये किन वजूहात की वजह से लगता है, इनकी वजूहात क्या हैं। समईन ये मर्ज़ अक्सर बदकार औरतों से लगता है, यानी वो जो बदकार मर्द या औरतें होती हैं और बदकार मर्दों को ये इस मर्ज़ के ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। समईन इसके अलावा इसके और भी वजूहात हैं, यानी अगर हक हलाल की बीवी भी है, अगर उसके साथ
ہم یعنی ماہواری کے درمیان ہم بستری کیجیے تو یہ بہت بڑا سبب ہے سزاق کا. یعنی اگر بیوی کو یا کوئی بھی عورت کسی غیر عورت سے جو بدکار لوگ ہوتے ہیں اس کو ماہواری جو پیریڈ ہے پیریڈ کے درمیان جو ہے نا اس کے بستری کر دی تو بس سمجھے کہ اس نے خود کو برباد کر دیا. اس لیے اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے. اسلام ان چیزوں کو حکم دیتا ہے جو صحت کے لیے فائدہ مند ہو اور ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے کہ جو جسمانی صحت کے لیے انسان کے لیے یا مخلوقات کے لیے نقصان دہ ہو تو اس سے ہمیشہ بچنے کا حکم دیتا ہے, اس کو حرام قرار کر دیتا ہے. سامعین, اس مرض کے ہونے کے بہت سارے اور بھی اسباب ہوتے ہیں. سامعین, گردوں میں تکلیف ہو یا مثانہ میں کہیں زخم ہو جائے یا یورینری ٹریکٹ میں کوئی پرابلم ہو جائے یا جگر میں گرمی ہو یا صفرا کا غلبہ ہو جائے, یعنی انسانی جو اخلاط ہوتے ہیں اس اخلاط میں صفرا کی زیادتی ہو یا پیشاب میں تیزابیت بڑھ جائے اور سوزش ہو یا کوئی ایسا لذدار مادہ آئے, اندرون میں کوئی زخم ہو یا احتلام ناقص یعنی احتلام ہو جائے اور وہ احتلام ایسا ہو کہ یعنی مثلا اس بندے کو احتلام ہو رہا ہے تو احتلام ہوتے اس کو جاگ آئے اور اس نے اس کو روک دیا یعنی انزال کو روک دیا تو وہ یہ چیز غیر ارادی طور پہ ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے. یا جو ہمارا جو ہے نا جو پیشاب کی نالی ہے عضو مخصوص میں ان میں پیشاب رک جاتا ہے یا ہم بستری کر لیتے ہیں, بستری کے بعد کئی پیشاب کو روک لیتے ہیں یعنی پیشاب نہیں کرتے ہیں یعنی سیدھا سو جاتے ہیں. یا بستری کے بعد انسان کو چاہیے کہ بلکہ پیشاب کر دیں تاکہ اگر کوئی رکا ہوا مادہ بنویہ ہو تو وہ خارج ہو جائے. اور اسی طرح نالی کا جو پیشاب کی نالی ہے اس میں کہیں زخم ہو یا ایسا عورت جس کو کہ اندام نہانی میں کوئی پرابلم ہو, وہ یعنی حالت نفاس وہ حالت ہوتی ہے کہ جب بچہ عورت کو بچہ پیدا ہو جاتا ہے, وہ جو دن ہوتے ہیں وہ نفاس, انہی دنوں میں وہ اس کو ہم ویسر کر لیں یا بہت زیادہ گرم غذائیں کھائیں یا شراب بہت زیادہ پئیں یا ایسا ہو کہ دھوپ میں بہت زیادہ کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یا ایسا ہو کہ جو لوگ گرمی کی سیزن میں جو جہاں پہ ریگستانی علاقے ہوتے ہیں اسی طرح اور ریت پہ جو ہے نا پیشاب کرنے کے عادی ہوتے ہیں یا عورت کو جریان و رحم ہو اس سے بھی اگر کوئی بندہ جو ہے نا بستر کرتے اس کو بھی سزاق ہو جاتا ہے. گرم مسالہ جات یا تیز مرچ اسی قسم کی کوئی بھی چیز کھایا جائے تو اسے بھی یہ بھی سزاق کے اسباب میں سے ایک سبب ہوتا ہے. سامعین, اب اور اگر جو ہے نا سزاق پرانا ہو جائے یعنی سزاق کا اگر بروقت علاج نہ کیا جائے پرانا ہو گیا تو اس وقت پیشاب کی نلی سے سخت ترین یعنی سخت حالت میں خون بھی بہنے لگ جاتا ہے اور جو ہمارا عضو یعنی انسان کا جو عضو تناسل ہے اس کو ورم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جو نالی ہے آپ یہ سمجھے کہ اندر سے وہ پھٹ جاتی ہے جیسے انتہائی شدید ترین تکلیف ہوتا ہے. اور یہی سزاق اور اگر پرانا ہو گیا تو یہ کرا ہو جاتا ہے یعنی کرا کی شکل اختیار کرتا ہے اور سال تک پاسبل ہوتا ہے کہ ایک یعنی نرم ترین یعنی نرم اور سفید دودھ کی طرح مادہ خارج ہوتا رہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کا پیشاب بند بھی ہو جاتا ہے پھر بھی جو ہے نا یہ لذدار مادہ نکلتا رہتا ہے. سامعین, اس مرض سے انسان دن بدن کمزور ہونے لگ جاتا ہے, انسان کا سر بھاری رہتا ہے اور سر ایسا لگتا ہے کہ سر کے اندر کچھ بھی نہیں یعنی سر ہلکا اور خالی محسوس ہوتا ہے اور سر چکراتا ہے اور اس میں جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ سر جلتا بھی ہے اور پیشانی گرم رہتی ہے. یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو سزاق کے مریض کو وقت کے ساتھ ساتھ یعنی ابتدا سے لے کر یعنی جتنا پرانا ہو جاتا ہے اس کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سامعین, اس کے بعد ہم آپ کو اس کے علاج کی بہترین نسخے بتائیں گے, وہ نسخے بتائیں گے کہ جو آپ خود بنا سکیں اور خود ان چیزوں کو سمجھ بھی سکیں اور اس کو استعمال میں لائیں. سامعین, جو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں اس لیے آپ کو بتائیں کہ آپ تفصیلاً ان چیزوں کو سمجھیں, ان سے بچیں اور اگر کسی کو یہ علامات ظاہر ہوں تو ان علامات کو ان کو پتہ ہو اور اس کا علاج کر لیں.
سامعین اب ہم چلتے ہیں نسخوں کی طرف۔ سامعین سب سے آسان ترین نسخہ جو ہم آپ کو سزا کے لیے دے رہے ہیں، جو سب سے آسان ترین اور استعمال بھی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ سلاجید کو لے لیں۔ سلاجید خالص کو لے کر اس کو پانی میں حل کر کے صاف کر دیں، یعنی پانی میں ملا کر یعنی مکس کر دیں، حل کر دیں۔ جو پانی میں نیچے بیٹھ جائے اس کو الگ کر دیں، یعنی پانی گرا کر اس کو الگ کر کے اس کو سکھا لیں۔ سکھانے کے بعد اس کو باریک پاؤڈر کر لیں۔ اور اگر 5 تولہ سلاجید ہو تو اس میں اب ایسا کریں کہ 10 تولہ شہد ملا لیں، یا 5 تولہ ہی جو ہے نا شکر ملا دیں یا چینی ملا دیں، اس کو سنبھال کے رکھیں۔ پھر اسی سلاجید میں سے 6 ماشے صبح نہار منہ اس کو لیں اور اوپر سے گائے کا دودھ ½ کلو پی کر انشاءاللہ آپ 7 دن میں دیکھیں گے 7 دن میں اس مرض سے خلاصی ہو جائے گی، 7 سے لے کر 14 دن تک۔ اگر 7 دن میں یہ مرض اس مطلب کہ علاج سے ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد بھی اس کو چند دن جاری رکھیں تاکہ اس کا اندرونی اثر ہی سارا ختم ہو جائے۔ یہ ابتدائی مرحلے کے لیے ہیں۔ اب دوسرا سن لیں۔ آپ سامعین ایسا کریں کہ چنے کی دال 10 تولہ کو لے کر اس کو خوب باریک پیس لیں۔ اس کے بعد پھر اس دال کے آٹے کو 7 سیر پانی میں خوب مکس کر دیں، یعنی یکجاں کر لیں۔ اب ایسا کریں کہ صبح سویرے اٹھ کر اس پانی میں سے پینا شروع کر دیں، یعنی اور کوئی چیز نہ کھائیں اور پیتے جائیں اور چہل کر بھی کرتے جائیں، یعنی ہلکا ہلکا پھرتے جائیں یہاں تک کہ شام ہو جائے اور شام تک یہ سارا پانی ختم ہو جائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ پہلے اس نسخے کو استعمال کر کے اس کے بعد پھر سلاجید والے نسخے کو استعمال کیا جائے، یعنی پہلے دن ایسا کریں کہ 10 تولہ چنا کو لے کے اس کو خود آٹا کر کے باریک کر دیں، اس کے بعد پھر اس کو 7 سیر پانی میں ڈال کر صبح سے لے کے شام تک مریض پانی کو پیتا رہے اور کچھ بھی نہ کھائیں، پیتا رہے یعنی شام تک یہ پانی ختم ہو جائے اور ہلکی ہلکی چہل قدمی کرے، یعنی لیٹا نہ رہے، نہ کوئی محنت کا کام کرے، بس چہل قدمی کرتا رہے۔ اور وہ جو سلاجید آپ نے پہلے سے تیار کیا ہو اس کو اگلے دن سے دینا شروع کر دیں، یعنی اس کو ایک ہی دن کرنا چنے کے آٹے والا معاملہ، اس کے بعد اگلے دن سے 7 سے 14 دن تک وہ دوسرے سلاجید والا نسخہ دیں۔ انشاءاللہ یہ سزا کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ سامعین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ بہترین نسخے کہ جو آپ خود کر سکیں، پھر آپ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بچائیں، یا آپ دوست کسی کو یہ بیماری ہو، لوگ بتاتے بھی نہیں، شرمانا نہیں چاہیے، اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ تو ہم سب انسان ہیں، خطا ہو ہی جاتی انسان سے، خطا کار ہیں، تو پھر رجوع بھی ہوتا ہے، توبہ بھی ہوتا ہے، اپنے صحت کی طرف توجہ بھی دینی چاہیے، تو اس لیے شرمانا نہیں چاہیے۔ ابھی ہم اور نسخے دے رہے ہیں کہ جن میں سے جو پھر آپ مناسب سمجھیں اس کو پھر استعمال میں لایا جائے۔ رال سفید، قط سفید اور لالچی خرد۔ رال سفید، قط سفید، لالچی خرد سب کو ہم وزن لے کر اس کو خوب باریک پیس کر کے رکھ دیں، اور انہی میں سے 5 سے لے کر 7 ماشا حسب عمر حسب برداشت صبح سویرے گائے کے دودھ کے ساتھ پئیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنا ہلکا یعنی مختصر نسخہ، اور اس کے فوائد اتنے بھاری ہیں، لیکن اسی کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ترش، نمکین اور مسالہ جات، سرخ مرچ، اس قسم کی جو اکثر لوازمات ہوتے ہیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس نسخے میں سے 21 سے لے کر 28 دن تک، لیکن اس کو کم از کم 41 دن تک چالو رکھنا چاہیے۔ سامعین اب ہم آپ کو نسخہ دے رہے ہیں، یعنی اگر سوزاک کی بیماری شدید ہو جائے، پرانی ہو جائے، تو اس کو پچکاری کے حوالے سے، تاکہ اس کا جو ہے نا اندرونی جو عضو مخصوص کے آس پاس بیرونی جو ہے نا جو ہوتے ہیں وہ جراثیم نکل جائیں۔ سامعین ایسا کریں کہ رسوت 1 تولہ، بائی دانہ 6 ماشا، اور پٹکڑی جس کو بریاں کیا ہو، پٹکڑی کی بھی 2 قسم ہے، سرخ اور سفید۔ اس میں پٹکڑی سفید استعمال ہوگا لیکن بریاں کیا ہوا، پٹکڑی سفید بریاں کیا ہوا 2 ماشا۔ گیرو ایک قسم کی مٹھی ہوتی ہے جو پنساروں سے مل جاتی ہے، گیرو 2 تولہ۔ افیون 1 گرام، نیلا طوطا
اس کو بھی بریہ کرنا ہے، نیلی طوطی کو زندہ نہیں ڈالنا ہے، بریہ کرنا ہے، وہ بھی 1 ماشا۔ ان سب کو پانی میں بھگو کر اس کو اچھی طرح ملول بنا کر رکھ دیں، اور دن میں 2 دفعہ کسی سرنج سے عضو مخصوص کے اندر اس کی پچکاری دے دیا کریں۔ عضو مخصوص کا جو سوراخ ہوتا ہے پیشاب کے، اس کے اندر پچکاری دیں، اور باہر کا ایریا بھی اس سے صاف کرے دھوئیں۔ یہ ہم نے پیمانہ بتایا ہے، اس کو زیادہ بنا سکتے ہیں یا روزانہ اسی مقدار سے جو ہے نا روزانہ بناتے رہیں، اور اسی میں سے 6 ماشا پیے بھی، 6 ماشا پیے بھی۔ انشاءاللہ آسان ترین اور بہترین نسخہ اس کے لیے دیا ہے۔ اور اگر سامعین سوزاک کی مرض میں خون یا پیپ آنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک بہترین نسخہ دے رہے ہیں، کھانے کا بھی اور ساتھ پچکاری کا بھی۔ نسخہ نوٹ کر لیں۔ ایسا کریں کہ ملٹی مکشر، آپ جب پنسار کے پاس جاتے ہیں اس کو بتاؤ کہ مجھے ملٹی مکشر، ٹھیک ہے نا، ملٹی مکشر، یہ آپ لے لیں 40 گرام۔ کتنا؟ 40 گرام۔ اور اس کے بعد کلمی شورا، جواکار، سلاجید، پول ٹیسو، اور الائچی کلاں یعنی بڑی الائچی، جن کو گرم مسالہ جات میں ڈالتے ہیں، برگ ہندی یعنی کہ مہندی کے پتے، ہلدی، زیرہ سفید، ان سب کو 8 ماشا آپ نے لینا ہے، اور مصری کو 108 گرام لے کر ان سب کو باریک سفوف کرنا ہے۔ سفوف کرنے کے بعد 9 گرام سے 12 گرام تک صبح سویرے سرد پانی سے اس دوا کو لیں، اور اسی ہی طرح گرم مسالہ جات سے، مرچی سے، تر چیزوں سے، ان چیزوں سے، سر چیزوں سے، کٹ چیزوں سے آپ لوگوں نے پرہیز کرنا ہے۔ پرہیز لازمی ہے، یہ انتہائی نامراد بیماری ہے۔ خدا را احتیاط کیجیے، تحمل مزاجی سے اس کا علاج کیجیے، ورنہ یہ بیماری نسلوں تک، یعنی آپ کا جو نطفہ ٹھہرتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس تک یہ بیماری منتقل ہو جاتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہم پچکاری کا نسخہ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان دونوں نسخوں کو جب آپ استعمال کریں گے تو 14 دن تک یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور پھر ان کو مزید 21 دن تک بڑھایا جائے، 21 دن میں انشاءاللہ پھر کافی ہے، بیماری جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ سامعین، پچکاری کا نسخہ یہ ہے، یعنی سفیدہ کاشغری 8 ماشا، گون ببول 5 ماشا، نشاستہ گندم یعنی گندم کا جو نشاستہ ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے 3 گرام، اور افیون خالص آپ نے لینا ہے 3 گرام، اور رسود زرد آپ نے لینا ہے 4 گرام۔ ان سب دوائیوں کو لے کر انڈا ہوتا ہے ان کی سفیدی میں حل کر کے اس کو سایہ میں خشک کر دیں۔ سامعین، خشک کریں، اس کے بعد پھر ایسا کریں کہ اس کو مٹی کی کنڈول میں دہی ڈال کر اس میں یہ حل کر کے، گاڑھا زیادہ نہ ہو، نرم ہو کہ پچکاری ہو سکے، پھر اس سے جو ہے نا سرنج کے ذریعے عضو تناسل میں پچکاری کریں، اور باقی جو باہر والا ایریا ہے روئی سے صاف کریں۔ سامعین، یہ دونوں نسخوں جب آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ، لیکن سامعین ایک بات لازمی یاد رکھیں کہ ایک جو آپ کو اوزان بتائے ہیں دوائیوں کے، اور دوسرا جو پرہیز بتایا ہے، دوسرا جو ٹائم ہے، ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھ کر تب یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی۔ سامعین، سوزاک اور اگر ابتدائی مراحل میں ہے تو ایسا کریں کہ ہلدی آملہ دونوں کو لے کر، یہ آسان چیزیں ہیں۔ ہلدی وہ جو آپ نے خود پاؤڈر کی ہو، سالم لے کے، یعنی پنسار سے سالم اس کی گٹلی لے لیں، اس کو پیسیں، اور اس کے برابر پھر آملہ کو بھی خود پیسیں، یہ دونوں کو لے کے، اور پھر اس کے برابر ایسا کریں کہ چینی ملا کر اس کو باریک پیس لیں اور رکھ دیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر ایسا کریں کہ 1 تولہ کے مقدار میں صبح نہار منہ تازہ پانی کے ساتھ اس کو لیں، تو یہ ابتدائی مراحل کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اگر یہ مرض پرانا ہو گیا ہو بھی بہت اعلیٰ نسخہ ہے، لیکن اس کو پھر لمبے عرصہ استعمال کرنا ہوتا ہے، یعنی 2 مہینے تک اس کو پھر چلانا ہوتا ہے۔ اگر شروع میں ہو تو 21 دن میں جو ہے نا کام ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھو سرمرد اور ترش سے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور ساتھ جماع سے بچنا ہے، جماع نہیں کرنا ہے۔ سامعین، ان حالت میں جو بندہ اس کا شکار ہو جاتا ہے تو بالکل جماع نہیں کرنا ہے۔
باقی آپ لوگ خود کوشش کریں اس سے بچنے کی۔ انتہائی نامراد بیماری ہے، ایک دفعہ لگ جائے تو انسان بہت تکلیف بھی چلا جاتا ہے۔ سامعین، ایک اور نسخہ جو انتہائی پرانے سوزاک کے لیے ہے اور بہترین مؤثر ہے، یہ سارے نسخہ جات ہمارے تجربات سے گزرے ہیں، تو سامعین نسخہ سنیں۔ نسخہ یہ ہے کہ ایسا کریں کہ زیرہ سفید، ریوان چینی، زیرہ سفید، ریوان چینی، کلمی شورا اور نمک سنگ، ہر ایک کو آپ ایسا کریں کہ تین تولہ لے کر باریک اس کو پیس لیں، تین تولہ لے کر اس کو باریک پیس لیں، اور پھر ان میں سے ایسا کریں کہ اس کی 21 پوڑیاں بنا لیں، اس کی 21 پوڑیاں بنا لیں۔ پھر ایسا کریں کہ صبح سویرے ایک پوڑی کو گائے کے خالص دودھ کے ساتھ اس کو لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 7 سے 21 دن کے اندر یہ بیماری کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہ سب سے آسان ترین اور وہ سرترین نسخہ میں نے آپ کو دیا ہے۔ لیکن سامعین، سوزاک کا علاج شروع کرنے سے پہلے آپ ایک کام ضرور کر لیں، بہت احتیاط کر رہے ہیں، بہت یہ کام انتہائی ضروری ہے، آپ کو لازمی کرنا ہے، اس کے بعد پھر باقی نسخہ جاتے ہیں۔ ایسا کریں کہ تال مکھانا لے لیں 4 تولہ، گندم لے لیں وہ بھی 4 تولہ، گوکرو جس کو خرخس کہتے ہیں، یعنی خرخس بھی 4 تولہ، تال مکھانا 4 تولہ، گندم کا آٹا 4 تولہ، اور ایسا کریں کہ چینی لے لیں وہ بھی 4 تولہ۔ ان سب کا صفوف کر دیں۔ صفوف کرنے کے بعد پھر ایسا کریں کہ ان کو 3 حصوں میں کیا کر لیں، تقسیم کر لیں۔ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پھر ایسا کریں کہ جو ایک حصہ ہوتا ہے اس کو رات کو پانی میں ابال کے رکھ دیں، جب رکھ کر صبح ہو جائے تو اس میں سے جو پانی ہوتا ہے اس کا پانی جو ہے نا دن میں 3 4 دفعہ 5 دفعہ جو ہے نا وہ پانی اس کو دیں۔ اگلے دن اسی طرح کریں، پھر اگلے 3 دن اسی طرح کریں۔ اس کے بعد پھر آپ باقی جو بھی نسخے کے پچکاری والے کی بھی کھانے والے کی بھی جو سلیکشن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی آپ علاج کریں۔ لیکن ان سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ 3 دن یہ کام کر لیں۔ سامعین، جتنا کہ مرض انتہائی خطرناک ہے اور اسی طرح اس کا علاج بھی آسان تو ہے، پیسے کا خرچ بھی نہیں ہے، لیکن جسمانی محنت ہے تو اپنی اچھی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ڈاکٹروں کے پاس جائے اور آپریشن کرائے اور فیس دیں، اور وہ بھی جو ہے نا مہینوں سال تک دوائی چلتی رہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ تکلیف تو آپ نے ویسے بھی کرنا ہے، اگر آپ نوکری پہ ہیں چھٹی کرنی ہوگی، اگر آپ کوئی دکاندار ہیں تو دکان چھوڑنا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس انتظار کرنا پڑے گا، پورا دن ضائع کرنا پڑے گا، وہ محنت آپ لوگوں کو محنت نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اپنے جسم کے لیے چیزیں اگر آپ کریں تو یہ آپ کو محنت نظر آتا ہے، تو ذرا تکلیف تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ بغیر پیسے کی یہ اتنے پیسے والی دوائیاں نہیں ہیں، سستی ترین دوائیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ سامعین، ہم بہت محنت کرتے ہیں آپ تک اچھی چیزیں پہنچانے کے لیے۔ آپ سے بھی عرض ہے کہ ہمارے چینل الشفا طبی فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اور کمنٹ کے ذریعے ہمیں بھی بتاتے رہیں، دعا میں یاد کریں۔ الشفا طبی فاؤنڈیشن کی طرف سے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔